शहबाज शरीफ की शफाफियत, उनकी पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और वो स्टोरी का हिस्सा है। ये मैं नहीं कह रही, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जोआना जो डिफिड की हेड है वो कहती है कि जो शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी वजह से हमने पूरे पाकिस्तान में अपनी फंडिंग को कैसे ज़्यादा किया है। ये है वो इंडोर्समेंट जो कि डिफिड और यूके गवर्नमेंट खुद शहबाज शरीफ की शफाफियत के ऊपर लगाती है। उसमें हमें मज़ीद उसके ऊपर कहने की ज़रूरत नहीं, और मैं आपको 3-4 फिगर्स बताऊंगी कि वो कैसे। लेकिन जो मैंने आपको तस्वीर पहले बताई, ये तस्वीर है और ये कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की। ये झूठों का, साजिशों का, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का और 50 दर्जन तर्जुमान जो सुबह से लेकर शाम तक गुमराह करते हैं, मीडिया को भी गुमराह धमकी देते हैं, मीडिया को जो मस्बत रिपोर्टिंग ना करे, जो इनकी नाअहली और नालायकी को पाकिस्तान की आवाम तक ना पहुंचाए, ये उनको भी धमकियां देते हैं। और इस मीटिंग में इस स्टोरी को प्लांट करने के जो तमाम तरीके थे उनको डिस्कस किया गया बनी गाला के अंदर इमरान साहब की मौजूदगी में, और ये डेली मेल जो है उसके अंदर डेविड रोज साहब के ज़रिए इस स्टोरी को प्लांट कराया गया। अभी 10 मिनट पहले ये इतनी बेवकूफ़ तर्जुमानों की, किराए के तर्जुमानों की और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की टीम है कि अभी 10 मिनट पहले जो तर्जुमान हैं वो उस स्टोरी का दिफा कर रही हैं जिस स्टोरी को यूके गवर्नमेंट ने खुद रीबट कर दिया है। और ये वो रीबटेड स्टोरी है जो यूके गवर्नमेंट ने की है, और इन्होंने इस स्टोरी के अंदर जो प्लांट कराया, शहजाद अकबर साहब को इतनी अकल नहीं है, इतना शऊर नहीं है कि 2005 में जिस वक़्त अर्थक्वेक आया, ज़लज़ला आया, जिसको वो इस स्टोरी में कोट करवा रहे हैं, 2005 में जब ज़लज़ला आया तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे? शहबाज शरीफ साहब मुल्क बदर थे। उस वक़्त आमिर का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ उस वक़्त मुल्क पे मुसल्लत थे, और उनके उस स्टोरी के अंदर उस वक्त और उस दौरानिए का जिक्र है। तो शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर बैठे हुए आमिर के दौर में, मुशर्रफ के दौर में उस पैसे में डाका डाला। ये कह रही थी अभी तर्जुमान साहिबा कि ज़लज़ले के पैसे पे डाका डाला, और जो स्टोरी कोट करती है वो 2005 से लेकर 2012 तक का पीरियड कोट करती है। 2007 के आखिर में शहबाज शरीफ साहब मुल्क में आए, और 7 से लेकर उस वक़्त वो 2008 में वो चीफ मिनिस्टर बने, और 2008 से लेकर 12 तक एरा जो है वो वफाकी हुकूमत के अंडर था। और वफाकी हुकूमत उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे, और उसकी जो शहबाज शरीफ साहब जब बतौर पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे और डिफिड के साथ काम कर रहे थे, उसकी सिर्फ 3 एग्जांपल्स मैं आप दूंगी। और शहजाद अकबर साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड हैं, 1 रुपए की करप्शन 10 माह में जिसका प्रोपोगेंडा किया, जो मन घड़त उन्होंने तफसीलात बताई, वो उसमें से 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। अपने एसेट रिकवरी यूनिट तमाम हुकूमती रिकॉर्ड उनके पास है, पंजाब हुकूमत का सारा रिकॉर्ड उनके पास है, जो बुज़दार साहब की शक्ल में वहाँ चीफ मिनिस्टर मुसल्लत किए गए हैं सिलेक्ट करके, उनके पास तमाम हुकूमती रिकॉर्ड मौजूद है। और वफाकी हुकूमत का सारा रिकॉर्ड इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। तो शहजाद अकबर साहब को जब 1 रुपए की करप्शन नहीं मिली, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, एक भी सबूत नहीं मिला, तो इंटरनेशनल झूठे अखबार में स्टोरी को प्लांट कराया गया और उस वक्त को कोट किया गया। ये अल्लाह ताला की बात, ये अल्लाह ताला का करना है कि आप उस वक्त को कोट करा रहे हैं जिस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत में नहीं था, जिस वक्त आधे वक्त शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर था, 2005 से लेकर 2007 के आखिर तक, और 2008 से लेकर 2012 जो स्टोरी में कोट हुआ है उस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी। और जिस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसकी मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स दूंगी, और मीडिया को कहूँगी कि जहाँ 5 घंटे सुबह से लेकर उस शख्स का मीडिया ट्रायल हो रहा है इस डेली मेल की झूठी खबर के ऊपर, क्योंकि आदि हैबिचुअल झूठे इस वक्त मुल्क पे मुसल्लत है।
اور آدھی جھوٹوں نے آدھی ہیبیچول اخبار جو جھوٹ بولتی ہے اس کا سہارا لیا ہے، کیونکہ کریڈیبل اخبار جو ہوتے ہیں وہ اس طرح آپ کی پلانٹڈ سٹوری کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی ایویڈنس کے چھاپتے نہیں ہیں۔ اور جو ری بٹل آیا ہے اس وقت ڈیلی میل کا، وہ آپ سب کی اس وقت سکرینز پہ ہونا چاہیے، اسی ہیڈ لائنز میں ہونا چاہیے جہاں شہباز شریف کا صبح سے میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا کہ ڈیفڈ UK ایڈ نے خود ری بٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ایرا جب پیسے بھیجتا تھا ملک میں زلزلہ زدگان کے لیے تو وہ کمپلیشن آف دا ٹاسک کے اوپر پیسوں کو ٹرانسفر کرتا تھا اس ملک کو۔ اور انہوں نے بتایا ہے کہ اسکولوں کی جو بلڈنگ تھی، ہسپتالوں کی جو بلڈنگز تھیں، اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا، اور جب ٹاسک کمپلیٹ ہوتا تھا اس وقت خدارہ عمران صاحب خدارہ شہباز شریف کے بغض میں، شہباز شریف کے حسد میں، اور شہباز شریف نے جو کام کیے اس کے حسد میں، اس کے خوف میں، کیونکہ آپ سے کام ہوتا نہیں ہے۔ ملک کو متنازع نہ بنائیں، ملک کی ذلت نہ کریں، ملک کی جگ ہسائی نہ کریں۔ یہ اس طرح کی سٹوریز کو پلانٹ کر کے آپ اس سازش کو فروغ دے رہے ہیں ملک کے خلاف، جہاں انٹرنیشنل فنڈنگ کے ساتھ ملک کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر اتنا کام ہوا۔ اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام جو گورنمنٹس ہیں، جس میں UK گورنمنٹس ہیں، جس میں ڈیفڈ کا ادارہ ہے، جس میں US گورنمنٹس ہیں، جس میں تمام گورنمنٹس ہیں جنہوں نے، چائنیز گورنمنٹ ہے جنہوں نے ملک کو مشکل وقت میں، ٹرکی کی گورنمنٹ ہے جنہوں نے ملک کو مشکل وقت میں جنہوں نے ساتھ دیا۔ لیکن آپ ایک بغض میں، نواز شریف اور شہباز شریف کی دشمنی میں آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں، آپ ملک کو متنازع بنا رہے ہیں، آپ ملک کی جگ ہسائی کر رہے ہیں اس طرح کی خبروں کو پلانٹ کر کے۔ اور اس ری بٹل میں ڈیفڈ جو ہے وہ UK ایڈ جو ری بٹ کرتا ہے وہ آپ سب کی سکرینز پہ ہونا چاہیے اس وقت۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں UK کی ڈیلی میل جھوٹی اخبار نے جو خبریں لگائی ہیں، اس سے شہباز شریف، یہ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ پیریڈ ان کا نہیں ہے، لیکن ایرا جو ملک دشمنی کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ تمام ترجمان اور سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 روپے کی کرپشن نہیں تھی، جو ٹاسک کمپلیٹ ہوا اس ٹاسک کے اکارڈنگلی پیسے دیے گئے۔ اور ڈیلی میل جہاں یہ الزامات لگاتا ہے وہاں کہتا ہے، غور سے سنیے گا، کہتا ہے اکارڈنگ ٹو شہزاد اکبر، ڈیلی میل کے ملازم ہیں شہزاد اکبر صاحب، اور وہ جو آفتاب محمود صاحب کا نام دیا ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے کزن ہیں، یا وہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں، یا شہزاد اکبر صاحب حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، یا وہ ڈیلی سال سے منی لانڈرنگ کے الزامات، جن الزامات پر شہباز شریف عقوبت خانے میں رہ کر آئے ہیں نیب کے، جس الزامات میں شہباز شریف نیب کے ریمانڈ میں رہ کر آئے ہیں، جس جھوٹے الزامات کے اوپر شہباز شریف جوڈیشل ریمانڈ میں لے کر آئے ہیں، اس منی لانڈرنگ کے اوپر اس وقت کے جھوٹے الزامات کے اوپر اس وقت حمزہ شہباز جیل کے اندر ہیں۔ 1 روپے کی کرپشن ریمانڈ میں ہوتے ہوئے، سرکاری تمام ریکارڈ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کے پاس ہوتے ہوئے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، بتا نہیں سکے۔ 600 ارب کی منی لانڈرنگ، 400 ارب کی منی لانڈرنگ، 200 ارب کی منی لانڈرنگ، 100 ارب کی منی لانڈرنگ، 18 کروڑ کی منی لانڈرنگ، 6 کروڑ کی منی لانڈرنگ، 1.5 کروڑ کی منی لانڈرنگ۔ الزام شروع کہاں سے ہوتا ہے، کہاں آ جاتا ہے، اور ثبوت کوئی نہیں، صرف جھوٹ۔ اور یہ جھوٹ خدا را اس ملک کو تباہ نہ کرے، اس ملک کے نوجوان کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ شہباز شریف جیسا کام نہیں ہوتا۔ 1 کھرب کے میٹرو کی بھی سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرانی تھی نا۔ 1 کھرب کے میٹرو کھود کے آئے، جو ADB کی رپورٹ ہے، جو ADB کی رپورٹ ہے، اور ADB یہ کہتا ہے کہ جو ڈیزائن فلاز ہیں، ADB کہتا ہے کہ پشاور کی میٹرو کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ ADB یہ کہتا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کہتی، یہ شہزاد اکبر صاحب اس سٹوری کو بھی پلانٹ کرائیں۔ نیب اس کے اوپر نوٹس تھے، اس وقت سب کرتا دھرتا عمران صاحب تھے، دے نوٹس پوری خیبر پختونخوا کی حکومت، نہیں، لیکن نہیں دینا، اس لیے نہیں دینا کیونکہ یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے۔ پاکستان کی عوام کو میں بتانا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ گھڑا جاتا ہے صرف اپنی کارکردگی سے، مہنگائی سے، لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا گیا۔ کل پورا ملک بند تھا، شٹر ڈاؤن تھے، کاروبار بند تھے، صنعت بند تھی، تاجر کا کام بند تھا، اور آج پورا ملک بند ہے۔ اس کے اوپر سے نظر ہٹانے کے لیے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ملک دشمنی ہو رہی ہے،
اصل وجہ یہ ہے کہ IMF میں ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اب جو فورن فنڈنگ آتی ہے اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اپنے 18 فیک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک، خبر آ گئی ہے کہ 18 فیک اکاؤنٹ سے ملک دشمن ایجنڈے کے ذریعے پیسے منی لانڈر کر کے پاکستان میں 2018 الیکشنز میں لگائے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی جھوٹی مہم چلائی گئی. الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ نیب کیوں خاموش ہے؟ 18 فیک اکاؤنٹ سے کہاں سے پیسے آئے جس کے سگنیچری عمران صاحب ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر پیسے آئے. اور اس ملک کے اندر جو سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ملک کو بند کیا جا رہا ہے، کنٹینر پر بیٹھ کے ملک کو بند کرنے کا نعرہ لگا تھا، کنٹینر پر بیٹھ کے ملک کے اندر سول نافرمانی کا نعرہ لگا تھا، کنٹینر کے اوپر بیٹھ کر گیس اور بجلی کے بل جلائے گئے تھے، اور آج سلیکٹ ہو کر وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کی سازش ہو رہی ہے. ملک کے خلاف دشمن اور دشمن کے ایجنڈے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اس کے ثبوت میں نے آپ کو جو دیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، شہزاد اکبر صاحب، تو نکالیں وہ ریکارڈ، لائیں اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے کہ اس وقت ڈیفڈ جو تھا وہ صرف ہیلتھ اور ایجوکیشن میں چھوٹی چھوٹی پروجیکٹ کی فنڈنگز کرتا تھا. بتائیں پاکستان کو وہ اکانومسٹ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور تمام انٹرنیشنل ڈیفڈ کے اپنے سرٹیفکیٹس دکھائیں جو شہباز شریف کو ملے اس شفافیت کے اوپر، اور جس کی وجہ سے جو انڈاؤمنٹ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا اس کے اندر ڈیفڈ نے اپنی فنڈنگ کو انکریز کیا، صرف اس وجہ سے کہ 1 بلین ڈیفڈ نے فنڈنگ دی اس انڈاؤمنٹ فنڈ میں. اور کیوں دی؟ وہ اس لیے دی کیونکہ شفافیت تھی، اس لیے دی کہ ملک کے اندر پہلی دفعہ انٹرنیشنل فنڈنگ کے ساتھ پروجیکٹس تھے جو کمپلیٹ ہو رہے تھے، اور جو انڈاؤمنٹ فنڈ تھا وہ اس کے اندر 20 بلین کے وظائف تھے. شہزاد اکبر صاحب نکالیں اگر کوئی کرپشن ہے تو. 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ بچوں کو وظائف دیے گئے. نکالیں اگر کوئی کرپشن ہے، آپ کے اپنے پاس ہے. ڈیلی میل کو کیوں پلانٹ کرتے ہیں؟ یو پی کی گورنمنٹ کو کیوں متنازع بناتے ہیں؟ پنجاب حکومت کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد جو وظائف تھے اس کا دائرہ کار صرف پنجاب تک محدود نہیں رکھا گیا، اس کو آزاد کشمیر تک بڑھایا، اس کو جنوبی پنجاب تک بڑھایا، اس کو آج آزاد کشمیر کا بچہ پڑھ رہا ہے، آج جنوبی پنجاب کا بچہ پڑھ رہا ہے. انہی وظائف سے یہ ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، اور چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ 20 بلین کی رقم ہے. شہزاد اکبر صاحب نکالیں کرپشن اگر کوئی ہے، لیکن دشمنی نہ کریں ان بچوں کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو بچے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد میں کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھی، شہزاد اکبر صاحب آپ سے مخاطب ہوں، سلیکٹڈ وزیر اعظم آپ سے مخاطب ہوں، جو بیٹھ کر سسیلین مافیا کے ٹویٹ کرتے ہیں کیونکہ اب باہر نہیں نکل سکتے، اب حکومت ٹویٹ پر ہی چلے گی، اور ان سے مخاطب ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس میں جو واؤچر اسکیم تھی اس کے ذریعے جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جو ماں باپ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے، اس کے اندر 1 بلین ڈیفڈ نے ڈالا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شفافیت کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کے بچے مستفید ہو رہے ہیں. اس میں 1 بلین ڈالا اور 2000 سے 3000 کا واؤچر دیا جاتا تھا ماں باپ کو، والدین کو، کہ اپنے بچوں کو اس فی کے جو اسکولز ہیں اس میں ڈال دیا جائے. نکالیں اگر کوئی کرپشن ہے تو. یہ الزامات ڈیلی میل میں کیوں پلانٹ کراتے ہیں؟ یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا آپ کے پاس ریکارڈ نالائق بزدار صاحب کے پاس موجود ہے، ان سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت موجود ہے. 25 سے 30 لاکھ بچے اس واؤچر اسکیم سے اس وقت مستفید ہو رہے ہیں. اس وقت آپ بتائیں کہ 10 ماہ میں ایک واؤچر بھی بڑھا ہے، ایک بچے کا بھی اضافہ ہوا ہے؟ وہ بتائیں. ڈیلی میل میں وہ سٹوری پلانٹ کروائیں عمران صاحب. پھر دوسری بات اور یہ جو واؤچر اسکیم تھی یہ بھی پورے پنجاب میں، خالی پنجاب سینٹرل میں نہیں، جنوبی پنجاب اور ناردرن پنجاب میں تھی. اس کے بعد پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کمپنی بنائی جس میں پہلی دفعہ
جو برک اینڈ مارٹر کے بلڈنگ بنائی جائے اس میں کرپشن ہو اور زیادہ چیزوں کے اندر پیسے خرچ ہو. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کمپنیز کو ہائر کیا گیا. ان کمپنیز کو ہائر کر کے 50% پیسے اس میں پنجاب حکومت نے ڈالے اور 50% اس کے اندر ڈفٹ نے ڈالے. اور کیوں ڈالے؟ وہ اس لیے ڈالے، یہ سرمایہ کاری اس لیے کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسے انوویٹو طریقے سے کیا جا رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے، جہاں ملک کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے. اور اس پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کمپنی کے اندر جو کمپنیز تھیں ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہائر کیا گیا اور نوجوانوں کی، غریبوں کی، ان لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ووکیشنل ٹریننگ ہوئی، ان کو ہنر دیا گیا، ان کی ترقی کے لیے، ان کے اعلیٰ مستقبل کے لیے یہ اسکیم شروع کی گئی. نکالیں اس کا ریکارڈ، لائیں پاکستان کی عوام کے سامنے، بتائیں کدھر کرپشن ہوئی. ڈیلی میل میں کدھر آپ چلے گئے اور اتنی آپ نے کشٹ کیا، اتنی آپ نے کوشش کر کے پہلے ان کو بلایا پاکستان، اس کو سیریں کرائیں، کبھی کہیں لے کر گئے، کبھی کہیں. کرپشن نہیں ملی. اس ڈیلی میل میں ڈیوڈ روز نے کوئی ثبوت نہیں دیا. ایک لائن ہے، اکارڈنگ ٹو شہزاد اکبر کرپشن ہوئی ہے. بس کریں خدا را، آپ اتنے زیادہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی زیادہ جو آپ بدنیتی کر رہے ہیں، ملک دشمنی کر رہے ہیں، شہباز شریف کے لیے آپ کو ثبوت لانے پڑیں گے. لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے ملک کی کریڈیبلٹی ختم کر دی، سلیکٹڈ وزیر اعظم تو آپ ہیں، نالائق تو آپ ہیں، نااہل تو آپ ہیں. 10 ماہ کے اندر مہنگائی کی صورتحال 13% جو حکومت خود کہہ رہی ہے، اور ترقی کی شرح 2.5%، 2.8%، بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گی جو ملک کے حکومتی اعداد و شمار کہہ رہے ہیں. اس نالائکی کو چھپانے کے لیے ڈیلی میل میں سٹوری پلانٹ کرائی. کل شٹر ہڑتال تھی، ملک بند تھا، صنعت بند، کاروبار بند، روٹی 15 روپے، نان 20 روپے. اس کو چھپانے کے لیے ڈیلی میل میں آپ نے خبر لگوائی. یہ کس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے ہیں؟ یہ کس قسم کی بے وقوفی ہیں؟ ابھی ڈفٹ کی اور UK ایڈ کی جو ریبٹل ہے وہ آ چکا ہے، اور اس ریبٹل کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے. لیکن میں واضح کر دوں ایک دفعہ پھر کہ جس وقت کی سٹوری ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی گئی، نالائقوں اور نااہلوں اور سلیکٹڈ ترجمان اور وزیر اعظم نے، اس وقت شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ملک سے باہر ملک بدر تھے. ایک عامر نے، پرویز مشرف نے جو آج ملک سے باہر ہے، اس نے ملک بدر کیا ہوا تھا. اور 2007 کے آخر میں شہباز شریف صاحب واپس آئے، 2008 میں چیف منسٹر بنے، اور اس کے بعد جو ملک کے اندر ترقی ہوئی، جو سڑکوں کا جال بچھا نواز شریف صاحب کی قیادت، ڈیم بننے تھے، اس کا ریکارڈ کدھر ہے؟ وہ نیب کو نظر نہیں آتے. 1 کھرب ملتان میٹرو نظر آتی ہے، ملتان میٹرو نظر آتی ہے، تحقیقات شروع کر دے. 1 کھرب کے کھڈے نظر نہیں آتے، اس کی کوئی تحقیقات نہیں. ایسٹ ریکوری حرکت میں نہیں آتا، نیب حرکت میں نہیں آتی، FIA حرکت میں نہیں آتا، اکاؤنٹیبلٹی انکوائری کمیشن حرکت میں نہیں آتا. پوچھتے ہیں خواجہ آصف نے اور شاہد خاقان عباسی نے کیوں بجلی کے منصوبے لگائے، کیوں LNG لگائی؟ گرفتار کر لو. کیوں موٹر ویز بنائی، کیوں سڑکوں کا جال بنایا؟ گرفتار کر لو. کیوں لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں ریلیف دیا؟ گرفتار کر لو. یہ ہے اس ملک میں اس وقت ہو رہا. لیکن جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا اپنے کنٹینر کے جھوٹوں کا، جواب دینا پڑے گا اپنے کنٹینر کے دعووں کا. یہ ڈیلی میل کی جھوٹی سٹوریوں سے آپ پاکستان کے عوام کی رائے نہیں بدل سکتے. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو نواز شریف اور شہباز شریف جیسا کام کر کے دکھاؤ. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر آؤ. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو مہنگائی کو 3% پر لے کر آؤ. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر دکھاؤ. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو 10,000 کلومیٹر کی سڑکیں بنا کر دکھاؤ. پاکستان کے عوام کی رائے بدلنی ہے تو اسکول، یونیورسٹیز، کالجز اور ہسپتال جو شہباز شریف اور نواز شریف نے بنائے وہ بنا کے دکھاؤ. یہ ڈیلی میل جیسے ہوچے ہتھ کنڈے شہباز شریف پر الزامات لگانا ہے تو اس ریکارڈ سے لگاؤ جس ریکارڈ سے ترقی ہوئی. نواز شریف کے اوپر کرپشن کا الزام اور یہ اس قسم کی سٹوریز کو پلانٹ کر کے، اس سٹوریز کو نشر کر کے جج کی ویڈیو کو نہیں اگنور کر سکیں گے، اس سے نظر نہیں ہٹ سکتی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ جج کو ہٹا دے، حکومت کہتی ہے نہیں، کیونکہ ہم نے دباؤ ڈالا تھا نا، کیونکہ آپ نے دباؤ ڈالا.
آپ نے دھمکایا، نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوایا، اس لیے ان کو نہیں ہٹانا۔ عدالتی فیصلہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں ترجمانی کرنے والے؟ اس لیے ترجمانی کر رہے ہو کیونکہ فورینسک کرا لی ہے اور ویڈیو اصل نکل آئی ہے، اس لیے کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ ابھی اور حقائق موجود ہیں۔ لیکن یہ ہوچے ہتھ کنڈے، یہ سٹوریز پلانٹ کر کے، اور اس تصویر کا جواب دو کہ ملک دشمنی کیوں کی، اس تصویر کا جواب دو کہ ملک کو متنازع کیوں بنایا، اس تصویر کا جواب دو کہ جن لوگوں کو، جو لوگ ملک کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ زلزلے میں آپ کی مدد، ملک کی مدد کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام جھوٹا لگا رہے ہیں، ان کے اوپر کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سی پیک اگر بہت زیادہ ملکی اور اس کی وہ کرنی ہے تو سی پیک جیسا منصوبہ لا کر دکھاؤ۔ تم نے تو سی پیک کو بند کر دیا، ان ترجمانوں نے، نالائکوں نے، جھوٹوں نے ان منصوبوں کو بند کر دیا جو منصوبے چل رہے تھے، اور 10 ماہ میں صرف تختیاں بدلی، صرف منصوبوں کے اوپر تختیاں بدلی، یا نواز شریف کے منصوبے پر تختیوں کو لگایا گیا۔ کدھر ہے 1 کروڑ نوکری؟ کدھر ہے 50 لاکھ گھر؟ 10 ماہ گزر گئے، ایک نوکری تو دو، 40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ 10 ماہ گزر گئے، وقت لینا ہے تو ایک گھر تو دو۔ 3 دن پہلے 18,000 گھر بنائیں گے، 18,000 گھر بنائیں گے، کیونکہ اوقات 18,000 گھروں کی ہے۔ 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر بننے تھے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے پاکستان کی عوام۔ اس قسم کی ہوچے ہتھ کنڈوں، اس قسم کی گری ہوئی حرکتوں، اس قسم کی ذہنی اختراع سے آپ ان دعووں کا، ان جھوٹوں سے نظر نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان کی عوام کو روزگار دے، پاکستان کی عوام کو روٹی دے، پاکستان کی عوام کو وہ ترقی دے جو نواز شریف اور شہباز شریف نے دی، پاکستان کی عوام کو وہ تمام منصوبے دے جس میں ملک 6% کی ترقی کر رہا تھا، ملک میں روزگار آ رہا تھا، ملک کے نوجوان کو امید مل رہی تھی۔ آج پورا ملک جل رہا ہے، آج پورا ملک بند ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ یہ 10 ماہ میں ہوا ہے۔ اگر کہتے ہیں پچھلی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، لوگ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے، لوگ آپ کو چور کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ پچھلے 10 ماہ میں 500 ارب کا خسارہ ہے ٹیکس ریونیو کا، 13% کی مہنگائی ہے، 6% پہ ترقی کرتا ملک 2.5% پہ ہو گیا، اور 50 درجن ترجمان صبح دوپہر شام، نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز، پنجاب حکومت، مسلم لیگ نون۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ ترجمانوں کو تو نواز شریف کا ڈائٹیشن اور چوکیدار بھرتی کر دیں، کچھ کو شہباز شریف کا گارڈ لگا دیں، خدا را کوئی مثبت کام تو کریں گے، کوئی ایسا، کوئی سابقہ وزیر اعظم کی حفاظت کرے گا، کوئی سابقہ چیف منسٹر کی حفاظت کرے گا، اپنی نوکری کو تو حلال کرے، لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ یہ ہوچے ہتھ کنڈے، یہ سٹوریز جو سٹوری 1 گھنٹہ سٹینڈ نہیں کر سکی، یہ پاکستان نہیں ہے جس میں آپ کا سازشی ٹولہ جو ہے وہ کسی پہ اٹھ کر الزام لگا دے۔ وہ UK گورنمنٹ ہے جس پہ آپ نے الزام لگایا، اور 1 گھنٹے کے اندر آپ کا سٹوری کا جواب آیا۔ لیکن پاکستان کی عوام باشعور ہے، پاکستان کی عوام ان سازشوں کو، ان ہتھ کنڈوں کو جانتی ہے، اور انشاءاللہ یہ معاف نہیں کرے گی۔ یہ ہر اس دعوے کا اور ہر اس وعدے کا، چاہے وہ کسی کے اوپر تہمت لگائی ہو، چاہے کسی کے اوپر الزام لگایا ہو، اس کا جواب آپ سے لے کر رہے گی اور آپ کو دینا پڑے گا۔ میڈم ایک سوال ہے، آپ نے ابھی جج کی ویڈیو کا بھی ذکر کر دیا۔ ایک ویڈیو آج صبح سے ٹی وی پر بھی چل رہی ہے کہ ناصر جنجوعہ صاحب جو کریکٹر ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر بھی دکھائی دیے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے ملاقاتیں کی ہیں اس دوران۔ کیا آپ کوئی تصدیق کریں گی اس ملاقات کی کہ ہوئی تھی؟ دیکھیں، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس ہو چکی ہے کل، اور اس وقت وضاحت جج صاحب نے کرنی ہے۔ سوالیہ نشان ان کے مس کانڈکٹ پہ ہے جو انڈورس ہو چکا ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے ان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اس لیے باقی جو کردار ہیں اس سے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ نہیں ہوا۔ جس نے غلط فیصلہ دیا، جس نے دباؤ میں فیصلہ دیا، سوالیہ نشان اس کے اوپر ہے اور انصاف کے حصول کے اوپر ہے۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے اوپر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کہیں گے UK گورنمنٹ کو کہ خالی یہ، اور ہم نے سو کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے ڈیلی میل کو، اور ہم کہیں گے کوئی کمیشن بنا دے UK گورنمنٹ اور ان کا حساب لے 10 ماہ کے اندر، ان چوروں کا، ان جھوٹوں کا حساب لے، اور خدا را
ملکوں کو متنازع نہ بنائیں. ملکوں کو جو ملک آپ کے دوست ہیں, جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس حسد میں شہباز شریف کے, اس بغض میں شہباز شریف کے اور نواز شریف کے کام اور کارکردگی ہوتی نہیں, اس کے اندر آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں, آپ نوجوان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, آپ اس غریب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جو اس ملک کے اندر امید لے کر بیٹھا ہوا ہے. ان الزامات کے لیے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اور یہ تو خالی آپ نے پتہ نہیں اسٹوری پلانٹ کرائی, وہ تمام ریکارڈ جن پروجیکٹس کا میں نے ابھی ذکر کیا, اس کے علاوہ بجلی کے منصوبے ہیں جو ملک کی تاریخ میں نہیں لگے, سڑکوں کے منصوبے, موٹر وے کے منصوبے, تمام منصوبوں کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. لے کر آئیں ورنہ فارغ ہوں شہزاد اکبر صاحب اپنی نوکری سے. اور پھر چیز دیکھیں, ملک کا نقصان ہوا اور اسی لیے ہم کہتے ہیں, اور یہی ہمارا موقف رہا ہے. اور جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہا جاتا ہے کہ اداروں کو کے ساتھ متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, ہم نے ہمیشہ اداروں کی ساکھ کی بات کی ہے, اداروں کی اعلیٰ عدلیہ کی. نواز شریف صاحب جھوٹے الزامات, یہ ویڈیو ہونے کے باوجود جیل گئے ہیں, اس ویڈیو کی موجودگی میں جیل گئے ہیں, کیونکہ مسئلہ اداروں کا نہیں, ان افراد کا ہے جو یہ جج صاحب کی ویڈیو ہے. اس لیے اداروں کو بھی چاہیے, کبھی حکومتی ترجمان اداروں کا نام لے کر اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. اداروں کو چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی نوٹس لیں, ان بیانوں کا نوٹس لیں جو ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اداروں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. ان اداروں کے ساتھ ملک کی ساکھ جڑی ہوتی ہے, قومی سلامتی جڑی ہوتی ہے, قوم کی انٹیگریٹی جڑی ہوتی ہے. ان تمام ترجمانوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ خدارا اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں, اور جن فیصلوں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے وہ اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جس سے کبھی وزیر اعظم 3 دفعہ کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اور جو ویڈیوز جج صاحب کی سامنے آئی وہ حقائق آپ کے سامنے. لیکن آج کی جو خبر ہے کہ ڈیلی میل میں سلیکٹڈ جھوٹے نالائق اور نااہل وزیر اعظم نے سٹوری پلانٹ کرائی اس میٹنگ میں, یہ وہ ثبوت ہے. اور جو سٹوری ہے اس میں جتنے کرپشن کے الزامات ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ یو کے گورنمنٹ کہتی ہے, یہ یو کے گورنمنٹ کا ری بٹل ہے. اور جس وقت کی سٹوری, اور شہباز شریف پیسہ کھا گیا, شہباز شریف نہ حکومت میں تھا اور نہ ملک میں تھا. شہباز شریف اس وقت ملک بدر تھا اور 2007 کے آخر میں آیا تھا شہزاد اکبر صاحب اور سلیکٹڈ وزیر اعظم. حقائق تو صحیح کر لیں, نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اور ڈیلی میل میں نہ جائیں, یو کے ایڈ تک نہ جائیں, ڈفڈ کی ایڈ تک نہ جائیں. خدارا آپ کے پاس حکومتی ریکارڈ ہے ان تمام منصوبوں کا جس کو دن رات شہباز شریف اور نواز شریف نے پورا کیا. اس میں کرپشن لے کر آئیں جو آپ ناکام ہو گئے ہیں, اور اس ناکامی اس جو ڈیلی میل ہے اس کی سٹوری میں عیاں ہے. اس ناکامی کی وجہ سے آپ نے ایک جھوٹے اخبار کا, اس جھوٹے ٹولے نے سہارا لیا اور ملک کے اندر ایسا نیریٹو دینے کی کوشش کی کہ پیسے کھا گئے. خدایا میں ایک دفعہ پھر کہوں گی, عقل کے ناخن لیں, ملک کے ساتھ دشمنی نہ کریں. ملک کی عوام کو اس وقت امید کی ضرورت ہے. ملک کی عوام کو ان دعووں اور ان وعدوں کو پورا کریں جو آپ نے کنٹینر پر کیے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ آپ پاکستان میں جو برٹش ہائی کمیشن ہے اس کو بھی اپروچ کریں گے کہ وہ برٹش ہائی کمیشن بھی اس حوالے سے پریس کو فیکٹ آگاہ کرے. دیکھیں, ہم تو سو کریں گے, اور یو کے کی ڈیلی میل ہے, ڈیوڈ روز صاحب, اس کی کریڈیبلٹی تو میں نے آپ کو پہلے بتا دی جو یو کے کی گورنمنٹ خود کہتی ہے. لیکن جو اس وقت 1 گھنٹہ پہلے یو کے ایڈ کا اپنی ری بٹل سٹوری اور ری بٹل انہوں نے دیا ہے, اس کے بعد اس سٹوری کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو شرمندگی نہیں ہوگی. جھوٹ کے عادی مجرم کو کیسے شرمندگی ہوگی؟ اس جھوٹے شخص کو سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران صاحب جن کو روز ترغیب دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی اور کوٹ کرتے ہیں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو, اور کوئی کردار کوٹ کرنے سے پہلے حضرت علی کے خطاب سنیں کہ حضرت علی نے کیا کہا تھا.
کہ جو اختیار ہوتا ہے، جو حکمرانی ہوتی ہے، جب وہ انسان کو ملتی ہے تو وہ بے نقاب ہوتا ہے. وہ بے نقاب آپ ہو چکے ہیں. جب آپ کو اختیار ملا، جب آپ کو حکمرانی ملی، اس کو آپ نے جھوٹ کے لیے، ملک دشمنی کے لیے اور سازش کے لیے استعمال کیا. شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ اس ایسٹ ریکوری میں، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ 18 فیک اکاؤنٹس جس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو کر ملک میں آئی، علیمہ باجی کے اکاؤنٹس جو منی لانڈرنگ ہو کے جس پہ جرمانہ دیا ایف بی آر کو، تسلیم کیا کہ میں نے غیر قانونی جائیداد خریدی، اس کا جواب دیں. جہانگیر ترین نے تسلیم کیا کہ میں نے مالی اور باورچیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ، ملک کا پیسہ باہر لے کر گئے، اس کا جواب دیں. ڈیلی میل میں وہ سٹوری پلانٹ کرائیں. مثبت سیاست کریں، سیاست کے چہرے کو کالا نہ کریں ملک کے اندر، اور جواب دیں ان لوگوں کا جو آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور نیب نوٹس لے. شہزاد اکبر صاحب 1 کھرب کے کھڈے ایسٹ ریکوری یونٹ میں، اس کا نوٹس لیں. اور اگر شہباز شریف کا نوٹس لینا ہے تو خدارا دوسرے ملکوں کو متنازع نہ بنائیں، اس ریکارڈ کو دیکھیں جس میں اربوں کے کھربوں کے پروجیکٹس لگ کے مکمل ہو کے، اور آج پاکستان کی عوام مستفید ہو رہی ہے. کرپشن اس میں نہیں نکلتی تو ڈیلی میل میں پلانٹ کراتے ہیں. خدا کا خوف.